अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ अहमद अकरम अब्बास आप सभी का अल-फलाह एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहर हैदराबाद के इलाक़े फसलांसर अहमद नगर कॉरपोरेटर सरफराज सिद्दीकी साहब AIMIM के। सबसे पहले सरफराज सिद्दीकी साहब, आपका तहे दिल से शुक्रिया और ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। यहाँ आपके पास आने का एक अहम मकसद है। काफ़ी गोशों से एक सवाल ये जहनों में चल रहा था, जुम्मतुल विदा के मौके पर आखिरी जुमा के वक्त में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काला बैंड पहनकर नमाज पढ़ने का, काली पट्टी पहनकर बाजू में नमाज पढ़ने का ये एहतजाजी ऐलान आया था और मुसलसिल रमज़ान में भी दिल्ली में भी मुजाहरे चल रहे थे। जी, मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ चुके हैं कि ये वक्फ अमिटमेंट बिल। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको अभी तक ये नहीं मालूम है कि वक्फ अमिटमेंट बिल है क्या। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे क़ब्ल मैं ईद उल फितर के पुरखुलूस आलम इस्लाम को मुबारकबाद देते हुए आपका मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ कि आपने आज के इस सिलकते मसले पर बात करने के लिए हमारे पास आए हैं। सबसे पहले मैं मेरी जानिब से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आपने सवाल किया कि अमेंडमेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है, अगर मैं ये बात कहूँ तो बेजाना होगा, मुझे माफ़ करना। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इन फाशिस्ट ताकतों का, तागूती क़ुव्वतों का, मिल्लत इस्लामिया बिलखुसूस वक्फ बोर्ड पर एक सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। इस बिल के तहत वो बरसों बरस से जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने अपनी मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टीज़ को, जायदाद को अल्लाह के नाम पर इसलिए वक्फ किया था कि आने वाले वक्त में कौम व मिल्लत के होनहार बच्चों को या गरीबों को, मिस्कीनों को, मोहताजों को, वंचितों को, जो भी मजलूम हैं, उनको हमारी दी जाने वाली इस प्रॉपर्टी के फ़ायदे से उनको मदद पहुंच सके। लेकिन आज इख्तिदार पे बैठे इन लोगों ने एक सोची समझी साजिश के तहत एक वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 के नाम पर वक्फ बोर्ड पर हमला की। सरासर ये हमला है, क्योंकि आप देखते हैं आज पूरे हिंदुस्तान में, हमारे वतन अजीज़ हिंदुस्तान में, भारत में ऐसे कई सैकड़ों प्रॉपर्टीज़ है जिसके आमदनी से कई मदारिस चल रहे हैं, कई मकतब चल रहे हैं, कई स्कूल्स चल रहे हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे हैं, जिन ये प्रॉपर्टीज़ के जो भी बेनिफिट होता उससे ये तमाम चीज़ें, ये तमाम इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोग को बेचैनी है। आप देख रहे हैं, ये कोई नया नहीं है, ये तो बिल बहाना है। आप पिछले 10 साल से अगर तारीख़ के औरखों को पलटाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किसी न किसी चीज़ को लेकर हम मुल्क की सबसे बड़ी दूसरी अक्सरियत कहलाने वाली मुसलमान कौम पर चाहते हुए ना चाहते हुए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये हमले कर रहे हैं। हमारे हिम्मतों को पस्त करने के लिए, हमारे उठते हुए जज्बात और एहसासात को कुचलने के लिए ये किसी न किसी बहाने से, कभी मॉब लॉन्चिंग का बहाना होता है, कभी पर्दे के नाम पर हमको सताया जाता, कभी तलाक के नाम पर शरीयत में मुदाखलत की बात होती, तो कभी मस्जिदों पर हमला होता, कभी कहीं हमारे बच्चियों पर हमला होता, कहीं भी हमारे नौजवानों पर मॉब लंचिंग के नाम पर, दाढ़ी टोपी के नाम पर हमला होता। अब आप ये नया शोशा 2024 के इंतखाबात के बाद ये नज़र आ रहा, फिर हमारे सर पर कामनी सिविल कोड का एक तलवार लटका रहे। तो बहरहाल ये सब ये लोग के एक मकारियों और साजिशों का नतीजा है। जहाँ आपने बात बताई तारीख़ के औराक़ को अगर हम पलट के देखते हैं, हाँ बिल्कुल मैं ये आपकी बात से बजुज़ हूँ सरफराज साहब के। तारीख़ के जो औराक़ थे वो सियाह पन्नों में लिखे हुए हैं, काले ताख़तों में लिखे हुए हैं, मगर अगर खुदा न खास्ता हमने जब भी देखा है, अगर किसी किस्म का काला क़ानून, चाहे वो NRC हो, CA हो या 3 तलाक़ का हो, किसी भी किस्म के अगर कानून को ये लोगों ने उठाने की आवाज़ की है तो वो अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ही थे। शेर दिल कहूँगा मैं उनको, जिन्होंने भरी आवाम में, भरे पार्लियामेंट में जो है सो वो बिल को फाड़ कर उन्होंने सबसे पहला बाइकआउट करने वाला इंसान
اگر شریعت کے لیے لڑنے والا، مسلمانوں کے حق میں لڑنے والا، اگر سب سے پہلا انسان اگر میں کہوں تو وہ الحاج بیرسٹر اسد الدین صاحب ہی ہیں۔ میں ایک سوال یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر خدا نخواستہ بالفرض اگر یہ وقف امنڈمنٹ لاگو ہوتا ہے، پاس ہوتا ہے، تو اس سے کیا نقصانات ہوں گے؟ بے شک آپ نے صحیح کہا کہ میں یہ کہتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتا، کیونکہ جس پارٹی کا میں سپاہی ہوں ایک ادنا سا، میرے وہ پارٹی کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب۔ بے شک جس طریقے سے آپ نے سوال کیا کہ آج ملک میں ہر سلگتے مسئلے پر، جہاں جہاں بھی مظلوموں پر اتیاچار ہو رہا، جہاں پر بھی ناانصافی ہو رہی، اس پر سب سے پہلے اگر کسی کی آواز اٹھتی، سڑک سے لے کر ہندوستان کی سب سے بڑی پنچایت کہلانے والی سانسد تک، وہ صرف اور صرف بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہیں۔ جب آپ بات نکالے ہیں میرے صدر کی، تو میں ایک بات وضاحت کے ساتھ یہ کلیئر کر دینا چاہ رہا ہوں۔ آج یہ تمام جو مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں، چاہے سیاسی طور پر ہو، سماجی طور پر ہو، مذہبی طور پر ہو، جو بھی مسئلے آ رہے ہیں، اس کا میں ایک ہی سولوشن بتاؤں۔ یہ میرا اپنا سولوشن نہیں، بلکہ شریعت میں بھی اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ آپ اللہ اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپ متحد و منظم رہو۔ تو آج یہ متحد و منظم کا اس ڈیموکریٹک کنٹری میں، اس جمہوری ملک میں کیا مطلب لے رہے آپ؟ کہ آپ کا اپنا قائد ہونا، آپ کی اپنی سیاسی آواز ہونا، آپ کا اپنا سیاسی جھنڈا اور ایجنڈا رہیں گا۔ تو یہ جو فاشسٹ طاقتیں ہیں، یہ طاغوتی قوتیں ہیں جو در پردہ ہمارے اوپر مسائل کا بوجھ لا کے ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں، ان لوگ کی ضرورت نہیں ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا، ہر مسئلے پر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب بولنا، ہر ایشو پر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب بولنا، لیکن جب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو ضرورت پڑتی تو یہی سماج کے چند لوگ عجیب و غریب نکتہ چینی کرتے، خے لگاتے، تہمتیں لگاتے، الزامات لگاتے۔ خیر بہرحال الحمدللہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ایک پڑھے لکھے شخص ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی اللہ ماشاء اللہ وہ دور اندیش، بے باک، بے خوف، نڈر قائد ہے۔ انشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ اللہ نہ کرے، 1000 مرتبہ اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ، اگر یہ بل پاس ہو جا رہا پارلیمنٹ میں، تو ملک کے مسلمانوں کو اور ملک کے ان تمام سیکولر برادران وطن کو سوچنا چاہیے کہ ملک کس طرف جا رہا۔ یہ جو طاقتور لوگ جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر اس طریقے سے بلیں پاس کر اگر ایک سمودائے کو کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ یہ لوگ اگر پریشانی کا سامان مہیا کر رہے، تو ملک کو کس طرف لے جا رہے، ان لوگ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ وقت تھا سونے کی چڑیا، کبھی ہندوستان کو ہم کہا کرتے تھے، سونے کی چڑیا ہمارا ملک ہوا کرتی تھی، جو کہ آج نہیں رہی۔ تو کیا ایسے دور میں ہر کسی کو اپنے سماجی تفرقات میں بٹ کر کام کرنا ہے، یا پھر جو لوگ ملک، سماج، ملت کو لے کر چل رہے ہیں، اس بل کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں، اس کے خلاف ورزی میں آوازیں اٹھا رہے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہوئے؟ اور یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا، مساجد کو کیا خالی رمضان میں ہی آباد رکھنا ہے؟ مدارس کے تحت جو کام ہو رہا ہے، ان سارے دینی امور کو کیا خالی رمضان کے حد تک ہی محدود رکھنا ہے، یا پھر غیر رمضان میں بھی اپنے مسائل جو بھی ہو مسجد میں بیٹھ کے ہم کو سلجھانا ہے؟ سب سے پہلی بات آپ نے بہت اچھی کہی کہ ہمارا ملک ایک وقت میں پوری دنیا میں سونے کی چوڑیا کہا کرتا ہے۔ بے شک سونے کی چوڑیا کہتے وقت اس کے پیچھے جو قربانیاں تھے ہمارے ملک کے بڑوں کے، جو ہمارے اور آپ کے ملک کے بے شمار لوگوں کے باب و اسراف نے جو قربانیاں دی ہیں، تو قربانیاں دینے کے بعد اس ملک کو سونے کی چوڑیا کہا۔ اب اس ملک کو ہمیشہ کے لیے اگر سونے کی چوڑیا بنا کے رکھنا ہے، تو صرف ہندوستان کے سب سے بڑی دوسری اکثریت کہلانے والی قوم مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ان تمام 90% جو برادران وطن ہیں، سیکولر ذہن رکھتے ماشاءاللہ سے ہمارے ہندو بھائی، اللہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اس ملک میں، وہ لوگ کو سامنے فرنٹ میں آنا چاہیے، اب آواز اٹھانا چاہیے، آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے ملک کو بچانا ہے، ہماری ملک کی سیکیورٹی کو بچانا ہے، یہاں کی ثقافت کو، یہاں کی تہذیب کو، یہاں کی تمدن کو اگر بچانا ہے، دنیا میں اس ملک کے نام کو روشن کرنا ہے، تو ہمارے ساتھ وہ تمام ہندو بھائی جو پچھلے 10 سال سے خاموش بیٹھے، اب ان کی خاموشی کو توڑنا چاہیے۔
ایک سوال کا جواب۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ کیا مسلمانوں کو صرف ماہ رمضان کے حد تک مسجدوں کو آباد رکھنا اور مسجدوں میں کالے ربینہ بن کے اس کا احتجاج کرنا؟ یہ ہرگز نہیں۔ اسی کا تو یہ نتیجہ ہو رہا، صرف رمضان کے مسلمان رمضان کے مسجدیں بنا کے رکھنے سے ایسے طرح طرح کے مسائل اٹھانے کے لیے اغیار کو موقع مل رہا۔ اگر ہم 365 دن مسجدوں سے ہماری وابستگی کو اگر رکھیں گے تو ان لوگ کی ہمت نہیں ہوتی۔ میں آپ کے چینل کے ذریعے میں ملت اسلامیہ کے نوجوانوں سے ادباً اور احتراماً خواہش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے مسجدوں کے مصلوں سے جڑے رہیے، تاکہ مسجدیں آباد رہیں گے تو آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں دین اور ایمان تازہ رہے گا۔ جب آپ کے دل و دماغ میں ایمان تازہ رہیں گا تو آپ 24 گھنٹے بھی پریکٹیکل مسلمان رہیں گے، اخلاق کے اعتبار سے، کمٹمنٹ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ مسلمان رہیں گے۔ جب آپ مسلمان بن کر رہیں گے تو کسی کی جرت نہیں، کسی کی ہمت نہیں کہ آپ کی ان مسائلوں پر ہاتھ ڈالیں۔ بالکل، کافی باریک بات اور کافی ایک اچھا سجھاؤ، اور ایک میں یہ کہوں گا کہ آپ کے طرف سے امت مسلمہ کو ایک نصیحت، ایک مشورہ، ایک بھائی چارگی کے طور پہ کہ ہم کو آنے والے وقت میں ہم کو اپنے مساجد کو رمضان میں نہیں بلکہ غیر رمضان میں بھی آباد رکھنا ہے۔ ہم پوری امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس طریقے سے جتنے بھی کالے قانون لائے جائیں گے یا لا چکے ہیں، میں یوں کہوں گا کہ چاند پر اگر تھوکنے کی کوشش کریں گے تو واپس چاند منہ پہ ہی آ کے گرے گا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی بھی قسم کے اس طرح کے قانون کا۔ مگر پھر بھی ایٹ لاسٹ مجھے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی وہ بات یاد آ رہی ہے۔ آپ اپنے جیب میں سے قلم نکال کے یہ بات بتائے تھے کہ آنے والے وقت میں تم اپنی طاقت قلم کو اپنی طاقت بناؤ، تم اپنی طاقت قلم کو بناؤ۔ کیونکہ میں یہ اس لیے آپ سے یہ چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ کہیں نہ کہیں کبوتروں کے حوالے ہو گیا، گاڑیوں کے حوالے ہو گیا، سٹنٹ کے حوالے ہو گیا۔ تو آخر بات آپ کی ان نوجوانوں کے لیے جو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، مگر یہ سوچتے نہیں سنجیدگی کے ساتھ اگر میں نے اس کو اپنی طاقت نہیں بنایا تو میرا مستقبل میرے ساتھ کیا ہوگا۔ بالکل صحیح کہا۔ بہت سارے جلسوں میں میں نے بھی ہمارے صدر محترم کے الفاظ سنے ہیں کہ صدر محترم نے بارہا کہا کہ پین کی طاقت، یعنی کہ پین کی طاقت سے مراد علم کو حاصل کرو۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے اللہ کے رسول کے اس کلمات کو بھی کوٹ کیا جو عربستان کے اس پرآشوب ماحول میں، جہاں پر چاروں طرف جاہلیت تھی، چاروں طرف وقت واحد میں کئی معبودوں کی پرستش ہو رہی تھی، ویسے ٹائم پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پہلی آیت کا نزول کرتا تو توحید کے بارے میں رہنا چاہیے تھا، لیکن آپ کو وہاں پر سب سے پہلے آیت توحید کی نہیں ملی۔ اقرا باسم ربک کی آیت اللہ کے رسول پر نازل ہو کر صبح قیامت تک امت کے لیے اللہ کے رسول نے یہ پیغام دیا کہ علم کتنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہا کہ اللہ کے رسول اگر تم کو چین جا کر بھی علم حاصل کرنا ہے تو چین جا کر علم حاصل کرو۔ تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب آج امت کے نوجوانوں کو یہ میسیج دینا چاہ رہے، تم خواب غفلت سے اٹھو۔ کب تک یہ تم ہنگاموں میں رہیں گے؟ تم اگر علم حاصل کریں گے تو تم نہ صرف تم قابل ہوئیں گے بلکہ تمہارا خاندان کے ساتھ تمہارا محلہ، تمہارا شہر، تمہارا ریاست، تمہارا ملک ترقی کے راہوں پر جائیں گا۔ تو نوجوانوں کو اب سوچنا چاہیے کہ حالات کس طرف رخ لے رہے ہیں۔ اگر آج بھی ہم خواب غفلت سے نہیں اٹھیں گے تو پھر آنے والے حالات بڑے کٹھن اور بڑے مشکل ہوئیں گے۔ اللہ اس قوم کی مدد نہیں کرے گا جس قوم کو اپنے میں آپ تبدیل کرنے کی سوچ نہیں رہتی۔ تو میں آخر میں نوجوانوں سے، خاص کر بزرگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، لاکھ مسائل ایک طرف، لاکھ ایشوز ایک طرف، اب وقت آ گیا کہ اس جمہوری ملک میں ہماری بھی اپنی سیاسی قوت، سیاسی طاقت کو برپا کرو، تبھی آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے۔ ورنہ اگر روڈوں پہ اس طریقے سے چیخیں گے، چلائیں گے، بقول مرحوم صدر سلطان صلاح الدین اویسی صاحب علیہ رحمہ کے کہ میرا سہاگ لٹ گیا، میرا سہاگ لٹ گیا، تو کوئی اس بیوہ کو مدد کرنے والا نہیں۔ اس جمہوری ملک میں اگر ہمارے اپنے مسائل کو حل کرنا ہے تو ہم کو سیاسی اعتبار سے مضبوط ہونا ہے۔ الحمدللہ میں یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج پورے ملک
کے قائدین کو دیکھنے کے بعد میرے قائد کو جب دیکھتا ہوں تو الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے اس امت پر، خاص کر ملک کے مسلمانوں کے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پڑھے لکھے ہیں، دور اندیش ہے، نڈر ہے، بے باک ہے، بے خوف ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، اور کیسا قیادت آپ چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کے کیمرے کے ذریعے، آپ کے چینل کے ذریعے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قوم اور کون سے انتظار میں ہے؟ کہ آسمان سے فرشتہ اتر کر اس قوم کی قیادت کرنا؟ اگر خدا نخواستہ آسمان سے فرشتہ بھی اتریں گا مسلمانوں کی قیادت کے لیے تو آج ہمارے قوم کا یہ عالم ہے کہ اس فرشتے پر بھی کچھ نہ کچھ آپ نکالیں گے کہ اس کا پر ایسا ہے، اس کا کلر ایسا ہے، اس کا رنگ ایسا۔ یہ نقطہ چینی آخر کب تک؟ تو حالات کو دیکھتے ہوئے شعر ہے، ہنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ گھسنے کے بعد انسان سرخرو ہوتا ہے ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ آج قریب کم و بیش 75 سال سے ہم ٹھوکریں کھا رہے، اگر اب عقل نہیں آئی تو کب آئیں گی؟ میں ملک کے تمام معزز ذمہ داروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ متحد ہو جائے، منظم ہو جائے۔ اگر متحد منظم ہوئیں گے تو یہ ایسے کالے قانون، ایسے بلا کچھ بھی کام نہیں کرتے، ایسے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، ہمارا کچھ بھی گڑنے والا نہیں رہے گا، بشرطے کہ آپ متحد ہو، منظم۔ بالکل بالکل، ضرور انشاءاللہ جب کبھی مجلس اتحاد المسلمین پھر آواز دے گی، امت کے سبھی مسلمان پھر جمع ہوں گے۔ ہم امید کرتے ہیں اور اللہ پاک کی اللہ کی ذات سے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی طاقتوں اور قوتوں میں خوب اضافہ فرمائے، ایسے ہی قوم کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ان کی عمر دراز نصیب فرمائے، اور ایسے ہی ہم کو ان سے بہت ساری چیزیں ہم کو سیکھنے کو ملے۔ میں تہہ دل سے سرفراز صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ وقت تو چلا ہے آپ حضرات سے رخصتی لینے کا، پھر ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔